वाह, कितना खूबसूरत आपने इमेज चूज किया, माशाल्लाह। जी बस अपनी तरफ से कोशिश की। मीर इमाद का वो भी जी जी, इमाद है जी, इमाद फेमस है ना, मीर इमाद अल हुसैनी। जी ये बड़े बिल्कुल। किंग है, ये किंग है नस्तालिक। तो इनके जो जानशीन थे वो मुगल कोर्ट में आए थे ना, तो इस तरह ये खत मुगल में आया, वहां से भाग के इनसे अच्छा माशाल्लाह। वो ठीक है। बादशाह से लड़ाई हो गई थी, उसने पूरी फैमिली मरवा दी। तो वो जो एक सन इन लॉ और शागिर्द था वो भाग गया, वो इंडिया आ गया। अस्सलाम वालेकुम तमाम हाजरीन को, और हमारे आज के स्पीकर सैयद रेहान गिलानी को खुश आमदेद। हस्तनीस से कई सालों से वाबस्ता है, खुसूसन अरबी ज़बान के मुअल्लिम के तौर पर, और भी गाहे बगाहे इल्मी नशिस्तों में भरपूर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि दीनी आलिम भी हैं और तसव्वुफ से भी ख़ास ताल्लुक़ है। तो इन दोनों मज़ामीन पे के हवाले से गुफ्तगू रहती है, और तदरीसी जो हमारे साथ इनका रहता है ज़्यादा, वो अरबी ज़बान के हवाले से रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं रेहान गिलानी। आज हम बहुत मुख्तसर से वक्त में कोशिश करेंगे कि सूरह फातिहा के तर्जुमे, लुगात और कुछ तफसीरी जिहाद का मुताला करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इब्तिदा हमने सूरह फातिहा की तिलावत से ही की है, चूँकि आप सब जानते हैं कि सूरह फातिहा ऐसी सूरत है जो हर नमाज में, पंजगाना नमाज में, हर रकात में हम में से हर एक पढ़ता है। यकीनन इसकी अहमियत और इसकी मानवी और इसकी ज़ाहिरी और बातनी अहमियत बहुत ज़्यादा है कि इसको हर नमाज में, हर रकात में रखा गया है। ये जी कुरान मजीद की पहली सूरत है, तंजील के एतबार से भी और तदवीन के एतबार से भी। यहाँ तंजील और तदवीन का माना मैं बयान करता जाऊँ कि तंजील से मुराद नुज़ूल है, और हम आगे देखेंगे कि ये कैसे तंजील के एतबार से हम इसे पहली कह रहे हैं या अव्वलियत की बात कर रहे हैं। और तदवीन ये है कि कुरान मजीद जिस तरतीब से नाजिल हुआ उस तरतीब से मौजूदा जो इसकी तरतीब है, किताबी तरतीब है, वो उस तरतीब से नहीं है, बल्कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे जैसे हुक्म फरमाया कि इस आयत को फलां जगह पे रख दो, इसको फलां जगह पे रख दो, उस तरह इसकी तरतीब रखी गई, बनाई गई। तो ये तदवीनी तरतीब है इसकी। ये कुल 7 आयात पर मुश्तमिल है। इमाम खाजिन के मुताबिक, ये मशहूर मुफस्सिर हैं, इसमें 27 कलिमात हैं, 140 हुरूफ हैं, और इसके बारे में किसी आयत के नासिख या मनसूख होने का कोई कौल नहीं। ये सूरत अपने कसीर नामों की वजह से एक मुनफरिद हैसियत रखती है, और एक कायदा है, बड़ा मशहूर कायदा है कि ताद्दुद अस्मा यानी नामों का बहुत ज्यादा होना, मुसम्मा यानी जिसके नाम होते हैं उसके शरफ और फजीलत पर दलालत किया करता है। चूंकि अब ये कैसे होता है, इस इजमाल की भी एक तफसील है। वो ये है कि इंसान के या किसी भी शख्सियत के या किसी भी चीज़ के नाम उसकी मुख्तलिफ सिफात की वजह से रखे जाते हैं। जैसे अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार नाम हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार सिफाती नाम हैं। तो इसी तरह अगर किसी सूरत के कुरान मजीद के बजाते खुद बहुत सारे नाम हैं, इसी तरह अगर किसी सूरत के बहुत सारे नाम हो तो इसका मतलब ये है कि उसकी बहुत सी सिफात हैं, उसकी बहुत सारी फजीलतें हैं। हम चंद अस्मा और उनके मानी देखते हैं।
تو یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں ایک بیان ہو جائے گا جی مختصر سا۔ پہلا نام جی الفاتحہ، یہی نام سب سے مشہور ہے۔ فاتحہ فتح سے ہے اور اس کے لغوی معنی کھولنے کے ہیں۔ اس معنی کی کئی جہات ہیں جن میں ازالت الاغلاق والاشکال، مشکل اور کسی الجھن یا کسی بند جو ہے وہ فکر کے کھلنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی تاثیرات و کمالات میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ مشکلات اور بندشوں کو فراوانیوں میں تبدیل کر دیا کرتی ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بالحمد فہو اقطع۔ یہی اسی قسم کی روایت جو ہے وہ بسم اللہ سے متعلق بھی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ، تو بسم اللہ سے اور حمد سے جس کام کا آغاز نہ کیا جائے، ہر وہ معاملہ وہ منقطع ہے یا وہ دم کٹا ہے یا وہ اس کا انجام بخیر نہیں ہوتا جس کی ابتدا الحمد شریف سے نہ کی جائے۔ امام راغب اصفہانی جی مفردات القرآن والے بڑے مشہور لغت کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں جی فتح دو طرح سے ہوتی ہے۔ احدہما یدرک بالبصر کفتح الباب ونحوہ وکفتح القفل والغلق والمتاع، اور والثانی یدرک بالبصیرہ کفتح الہم وہو ازالۃ الغم، کہ ایک فتح تو وہ ہے جس کا ادراک آنکھوں سے ہو جاتا ہے، یعنی ایک کھلنا ایسا ہے جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، جیسے کہ دروازے کا کھلنا اور جیسے کسی قفل کا کھلنا اور جیسے کسی بند چیز کا کھلنا یا متاع یا گٹھڑی وغیرہ کا کھلنا۔ اور دوسرا جس کا ادراک بصیرت سے ہوا کرتا ہے، یعنی ظاہری آنکھوں سے وہ بظاہر کھلتی دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کے کھلنے کا باطن کو اور بصیرت کو احساس ہوا کرتا ہے۔ وہ جیسے جی کسی غم کا کھلنا، کسی مشکل کا کھلنا، کسی پریشانی کا کھلنا، کسی فکری گرہ کا کھلنا۔ فاتحہ کے ہی چند معنی جی۔ فاتحہ بمعنی فتح علوم و انشراح صدر، یہ انشراح صدر کے مفہوم پر بھی فتح دلالت کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلان فتح من العلم بابا مغلقا، کہ فلاں نے ایک علم کا ایک بند دروازہ کھولا۔ یہاں علم کے کھولنے سے مراد وہ علم نہیں ہے جو کتب و اوراق و صحائف سے میسر آیا کرتا، یہ کتابی علم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ علم ہے جس کا سوتا انسان کے باطن سے پھوٹا کرتا ہے اور وہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوا کرتا ہے۔ ایک لفظ آتا ہے مفتاح، تو مفتاح بھی اسی سے ہے جی، فتح سے ہے، اور مفتاح چابی کو کہتے ہیں، تو چابی دروازوں کو کھولا کرتی ہے۔ یہاں پہ ایک مختصر سا ریفرنس ایک اور آیت کریمہ کا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں غیب کی چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں، اور لا يعلمها الا ہوا، اور وہ اس کے علاوہ کوئی ان سے واقف نہیں۔ اس آیت سے چونکہ فکری اعتبار سے بعض لوگ یا بعض ذہن اس طرف جاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس علم غیب پر قادر نہیں ہو سکتا جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں اس آیت کے باطن میں ہی یہ مفہوم موجود ہے کہ اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ چابیوں کا ہونا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کھلتی نہیں ہے، بلکہ وہ چابی ہے ہی کھولنے کے لیے۔ تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ غیب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی پہ کھل نہ سکے، اگر اسے کھلنا نہ ہوتا تو کنجی کا ذکر نہ کیا جاتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کنجی اور وہ ذریعہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اس میں کچھ حصہ عطا کر دیا کرتا ہے،
ایک اور اسی مضمون کی قرآن مجید میں آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے۔ یہ جی فاتحہ بمانا غلبہ، فتح مہمات، فتح جسے غلبہ کہتے ہیں جی، یہ اس معنی میں بھی ہے جی جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو بشارت دی فتح مبین کی، واضح فتح کی۔ صلح حدیبیہ کا معاملہ سبھی کے علم میں ہے، بڑا مشہور ہے کہ صلح حدیبیہ میں جن جن شرائط پہ صلح کی گئی تھی قریش مکہ کے ساتھ، صحابہ اس پہ راضی نہیں تھے، اور اکثر کا یہ موقف تھا کہ ہم جو ہے وہ ان کی من مانی، ان کی من پسند شرائط پر صلح کر رہے ہیں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیاسی اور جغرافیائی بصیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تائید اس کی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ آپ نے یہ جو صلح حدیبیہ کی ہے اس کے ذریعے ہم نے آپ کو ایک بہت واضح اور کھلی فتح عطا کر دی۔ تو یہ اس صورت کی تاثیر و برکات میں سے ہے جی کہ انسان کو یہ مہمات میں، معاملات میں غلبہ عطا کرتی ہے، اس پہ فتح اور نصرت کے دروازے کھولتی ہے۔ فاتحہ بمانا اول و آخر، یہ بھی ایک اجمال ہے جی جس کی تفصیل بہت دیر طلب ہے، لیکن ہم مختصراً اس کو عرض کرتے ہیں کہ باب یا فتح کی جگہ وہی ہوا کرتی ہے جہاں سے کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ کسی بند دروازے کو کمرے کے دروازے کو کھولیں اور وہاں سے اندر داخل ہو تو وہ اس کا نقطہ اولین ہے، اور پھر وہی نقطہ آخرین بھی ہوا کرتا ہے۔ تو چونکہ وہ دروازہ جہاں سے آپ اندر داخل ہوئے یا وہ نقطہ آغاز جہاں سے آپ اندر داخل ہوئے وہیں سے آپ واپس بھی آتے ہیں، تو کسی شے کا افتتاح اس کا نقطہ اولین بھی ہے اور نقطہ آخرین بھی وہی ہے۔ فاتحہ اس لیے ہے جی کہ اس کی حقیقت وہ کائنات میں مخلوقات کی حقیقت کا آغاز بھی ہے اور اختتام بھی ہے، اور یہ اپنے ابتدا اور اختتام کے حوالے سے اس کی طرف اشارہ بھی کر رہی ہے۔ جیسے یہ آیت کہ الستو بربکم، یہ ابتدا تھی جب روحوں کو اکٹھا کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اقرار کروانا چاہا تو کہا کہ الستو بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کی بالکل ابتدا میں الحمد للہ رب العالمین، تو رب یہاں پہ اسی رب کو یاد دلوا رہا ہے جس کے ساتھ سوال کیا گیا تھا کہ الستو بربکم۔ اس اعتبار سے یہ فاتحہ اس حقیقت کو یاد دلانے والی ہے، اور پھر انجام کو بھی کہ وہ مالک یوم الدین ہے اور وہی جزا و سزا کا مالک ہے۔ یہ جی اس کا ایک اور نام ہے فاتحۃ الکتاب اور فاتحۃ القرآن، اسے فاتحۃ الکتاب اور فاتحۃ القرآن بھی کہا گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہے جس نے فاتحۃ الکتاب کو نہیں پڑھا۔ ایک اور نام ہے جی سورہ فاتحہ کا ام الکتاب اور ام القرآن، تو یہ بھی روایات سے ہی اخذ کیا گیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بام القرآن، اور ام جو ہے عربی زبان میں اصل یا جڑ کو کہتے ہیں۔ یہ بھی واضح ہے کہ کسی بھی درخت کی جڑ یا اصل، اس کا بیج ہو یا اس کی جڑ ہو، جو بھی ہو، وہ تمام تاثیرات اور خصائص و ثمرات کا منبع ہوا کرتی ہے، اور جملہ فوائد اس چھوٹے سے بیج میں، جملہ وہ بہت بڑا سارا درخت ایکچولی اس چھوٹے سے بیج میں موجود ہوتا ہے،
इसीलिए इस माना के मद्द नजर रखते हुए, इस माना को पेश नजर रखते हुए तफसीर कबीर में इमाम राजी ने लिखा कि कुल्लुल उलूम मुंदरजुन फिल कुतुबिल अरबा व उलूमुहा फिल कुरान व उलूमुल कुरान फिल फातिहा। ये सभी उलूम 4 किताबों में मुंदरज हैं, यानी कुतुब अरबा से मुराद 4 आसमानी किताबें हैं, और उन 4 आसमानी किताबों के उलूम कुरान मजीद में हैं, और कुरान मजीद के सभी उलूम फातिहा में है। फातिहा से मुराद सूरह फातिहा। यहाँ एक और बात भी छोटी सी मुख्तसर सी अर्ज करता जाऊं कि ये जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है उम्मी, तो उम्मी रसूल बाज़ उलमा ने कहा है कि ये जो है ये इस जड़ से है, यानी उम्मी से मुराद आप ये कि आप असल हैं, आप असल कायनात हैं और आप जड़ हैं, ना कि उम्मी से मुराद ये लिया जाए कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। सूरतुल कंज, तो इसका एक नाम जी सूरतुल कंज भी है। कंज खजाने को कहते हैं अरबी में, चूंकि ये जुमला उलूम हिदायत, मानी व मारिफ और असरार रुमूज का खजाना है सूरह फातिहा। कुरान करीम के खुसूसी रूहानी समरात व फ़ज़ाइल और बरक़ात व खसाइस का खजाना भी यही सूरत है। एक रिवायत आती है जी कि सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा यकीनन मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तलब फरमाया। चूंकि ये नमाज पढ़ रहे थे तो नमाज मुकम्मल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में, कहते हैं कि मैंने जल्दी जल्दी नमाज को ख़त्म करने की कोशिश की और मैं आपके पास गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तफसार फरमाया कि तुम किस काम में मसरूफ थे, तुमने इतनी ताक़ीद कर दी। तो इन्होंने कहा जी कि या रसूलुल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था। तो आपने फरमाया कि क्या तुमने अल्लाह का ये फरमान नहीं सुना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ऐ ईमान वालो जब तुम्हें अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल बुलाएं जो तुम्हें हयात जावेदानी लिमा युहयीकुम, तो तुम जो जिन्होंने तुम्हें जिंदगी अता की है, जिन्होंने तुम्हें बातनी और रूहानी जिंदगी अता की है, तो तुम फौरन हाजिर हो जाया करो। तुम क्यों नहीं आए, नमाज पढ़ते रहे। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने माफ़ी तलब की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत बताता हूँ जिसकी मिसल तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान में भी नहीं है। अल्फाज ये हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा अनज़लत फित तौरात वला फिल इंजील वला फिल ज़बूर वला फिल फुरकान मिसलुहा, कि कसम है मुझे उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है कि ये तौरात में भी इस जैसी सूरत नाजिल नहीं हुई, इंजील में भी नहीं हुई, ज़बूर में भी नहीं हुई, और फुरकान यानी कुरान मजीद में भी इसकी मिसल सूरत नाजिल नहीं हुई। फिर फरमाया वो कुरान में भी सबसे बड़ी है। फिर मेरा हाथ पकड़े हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से बाहर जाने का इरादा किया तो मैंने आपको वादा याद दिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में क्या पढ़ते हो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आखिर तक सुना दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही सूरत है जो सवा मसानी है और जो कुरान अजीम है और जो मुझे अता की गई। सूरतुन नूर, इसको सूरतुन नूर भी कहते हैं जी। कुरान मजीद में एक आयतुन नूर भी है और एक ये सूरह नूर भी है। तो अहदीस में मनकूल है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में जिब्रील बैठे हुए थे। ऊपर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखकर फरमाया आज आसमान का वो दरवाजा खुला है जो पहले कभी नहीं खुला था। फिर वहां से एक फरिश्ता बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज करने लगा उबश्शिरु बिनूरैन कद ऊती तहुमा लम यूतिहिमा नबियुन क़ब्लका फातिहतुल किताब व खवातीम सूरत बक़रा लम तक़रा हरफम मिनहा इल्ला उतीतु, कि मैं आपको 2 नूरों की बशारत देता हूँ।
قد اوتیتہما، جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک تو فاتحۃ الکتاب ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جی ہم نے یہاں پہ دی ہیں کہ جو مشہور آیات ہیں اور جو پڑھی جاتی ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اور ساتھ ان کا ترجمہ بھی ہے جی آپ کہ رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے ہمارے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے نقصان پہنچے گا. اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے. اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کریو اور ہمیں بخش دیجیو اور ہم پر رحم فرمائیو کہ تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرمائیو. تو یہ اور یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ یہ تینوں یعنی سورہ فاتحہ بھی اور یہ دونوں آیات بھی یہ دونوں چیزیں دعائیاں ہیں جی، دعا ہیں. سوا مسانی اس کا معنی ہے، ایک نام یہ بھی ہے جی، اس کا معنی ہے بار بار دہرائی جانے والی یا پڑھے جانے والی 7 آیات. یہ نام خود قرآن مجید میں مذکور ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور بڑی عظمت والا قرآن مجید عطا کیا. اساس القرآن ایک لقب ہے جی، اساس بنیاد کو کہتے ہیں. تو قرآن مجید کی یہ اساس اس لیے ہے کہ اس چھوٹی سی مختصر سی سورہ میں قرآن مجید کی تقریباً تمام تعلیمات کا خلاصہ آ گیا ہے. سورۃ الکافیہ کہ سورۃ الکافیہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ جی یہ ہر ایک کا بدل ہو کر کفایت کر سکتی ہے، لیکن کوئی اور صورت اس کی جگہ پر کافی نہیں ہو سکتی. تفسیر الکبیر میں حدیث نبوی آتی ہے کہ ام القرآن عوض عن غیرہا ولیس غیرہا عوضا عنہا، کہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کسی بھی دوسری صورت کا بدل ہو سکتی ہے لیکن اس کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا. سورۃ الواقعہ، واقعہ جی وقع یقی کا مطلب ہوتا ہے بچانا، محفوظ رکھنا. تو حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ودعت جنبک علی الفراش وقرأت فاتحۃ الکتاب وقل هو اللہ احد فقد آمنت کل شیء الا الموت، کہ فقد آمنت کل شیء الا الموت، کہ جب تم نے اپنا پہلو ٹکایا بستر پہ یعنی جب تم لیٹے اور تم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر سورہ اخلاص پڑھی تو تم موت کے علاوہ ہر چیز سے پرامن ہو گئے. سورہ رقیہ جی، رقیہ تریاق کے لیے بولا جاتا ہے. ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے کہ کسی عورت نے ایک سفر میں صحابہ موجود تھے، کسی عورت نے سانپ کے ڈسے کا علاج چاہا، سانپ کاٹ گیا کسی شخص کو اور وہ آ گئی صحابہ کے پاس، تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک دی تو سانپ گزیدہ ٹھیک ہو گیا. جب یہ ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ ماں کانا یدری انہا رقیہ، کہ کیا تمہیں یہ بات نہیں پہنچی تھی کہ یہ تو تریاق ہے. چونکہ دیگر روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں
हर किस्म, सूरह फातिहा में हर किस्म के की बीमारी का इलाज है, और सांप के कांटे का ये तिर्याक हो सकती है। शायद ये उसको रिकॉल कर रहे हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सूरतुल हम्द बाकी नाम इसके जी, सूरतुल हम्द, सूरतुल मुनाजात, सूरतुल शुक्र, सूरतुल सलात, सूरतुल तफवीज़, सूरतुल दुआ, सूरतुल सवाल, सूरतुल तालीमिल मसअला, सूरतुल वाफिया, सूरतुल शिफा, सूरतुल शाफिया, सूरतुल रकिया, सूरतुल वाक़िया। तो ये सारे नाम हैं जी सूरह फातिहा के। अब हम इसके नुज़ूल और तरतीब नुज़ूल से मुतल्लिक थोड़ी सी बात करेंगे कि ज़माना नुज़ूल के एतबार से उलमा के 3 अक़वाल हैं इसके ज़माना नुज़ूल के एतबार से। कुछ लोग कहते हैं जी कि ये सूरत मक्की दौर में नाजिल हुई, कुछ कहते हैं ये मदनी में नाजिल हुई, मदनी दौर में, और कुछ कहते हैं कि सूरत 2 मरतबा नाजिल हुई, एक मरतबा मक्की दौर में और दूसरी मरतबा मदनी दौर में। ये सूरह फातिहा का मक्की होना मुख्तार और मशहूर मज़हब, मुख्तार मतलब जिसे इख्तियार किया गया, कुरान मजीद से भी इसकी तायीद होती है। और सूरह हजर में जिस तरह है कि आपको जो आयत हमने ऊपर पढ़ी कि आपको बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयतें और कुरान अजीम अता किया गया, तो सूरह हजर बिल इत्तिफाक मक्की सूरत है। तो मक्की सूरत में इसके नुज़ूल का या अता का जिक्र होना, इसका मतलब है कि ये भी मक्की ही होगी। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, नज़लत फातिहतुल किताब बिमक्का था मिन कंज़ तहतिल अर्श, कि फातिहतुल किताब मक्का में नाजिल हुई और ये अर्श के निचले खजानों से नाजिल हुई। अक्सर उलमा का ख्याल यही है। सहाबा कराम में हज़रत अली, इब्ने अब्बास, अबुल आलिया, कतादा, अबू मैसरा, इमाम हसन और दीगर सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और दीगर ताबीन इसी मौक़िफ़ के कायल हैं। मदनी दौर, मदीना मुनव्वरा में ये सूरत नाजिल हुई जी। अबू हुरैरा से एक राय मनकूल है और कि वो ये कहते हैं कि इब्लीस जो है वो भागा जब सूरह फातिहा नाजिल हुई और ये सूरत मदीने में नाजिल हुई। एक तीसरा कौल है जी कि दोनों मरतबा नाजिल हुई, और ज़मख़शरी तफसीर कश्शाफ वाले लिखते हैं कि वकीला मक्किया व मदनिया लिअन्नहा नज़लत बिमक्का मर्रतन व बिल मदीनत उखरा, कि कहा गया है कि जी ये मक्किया भी है और मदनिया भी है, क्योंकि ये मक्का में एक दफ़ा नाजिल हुई और फिर दूसरी दफ़ा मदीना शरीफ में नाजिल हुई। तो इमाम ज़मख़शरी का कौल है जी। और नुज़ूल में अव्वलियत की जहाँ तक बात है, उसके मुताबिक एक कौल तो ये है कि सूरह इकरा के जो इब्तदाई अल्फाज हैं वो नाजिल हुए। एक कौल ये है कि सूरह मुद्दस्सिर नाजिल हुई, सूरह मुद्दस्सिर के इब्तदाई आयात नाजिल हुई। और एक कौल ये भी है कि सूरह फातिहा सबसे पहले नाजिल हुई। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रिवायत है, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसत से काफ़ी अरसा पहले आप खलवत पसंद हो गए थे और आप कई कई महीने गारे हिरा में जाके खलवत गज़ीने इख्तियार किया करते थे। और सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा उस गारे हिरा पहाड़ के करीब के इलाके में मुंतकिल हो जाती थी, और ताकि आपको अगर कुछ पहुंचाना हो तो उसमें आसानी रहे। तो उस ज़माने में, यानी खलवत के ज़माने में, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इज़ा खलौत वहदी समेतो निदा खल्फी या मोहम्मद या मोहम्मद, कि जब मैं अकेला होता था, तन्हा होता था, तो मुझे आवाज़ आती थी पीछे से, या मोहम्मद या मोहम्मद। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में लब्बैक कहा, तो आवाज़ आई कुल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हत्ता बलगा वलद्दाल्लीन। ये बहकी है जी असबाबुन नुज़ूल, कि एक दफ़ा लब्बैक कहा तो कहा गया कि अल्हम्दु शरीफ पढ़ो आखिर तक। तो ज़मख़शरी लिखते हैं कि वअक्सरुल मुफ़स्सिरीन इला अन्ना अव्वल सूरत नज़लत फातिहतुल किताब, कि वो पहली सूरत जो नाजिल हुई वो फातिहा है, फातिहा शरीफ है जी। तर्जुमा और लुगात देखते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से
شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا یا جو مغضوب علیہ ہیں، غضب نازل کیا گیا جن پہ، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ ایک ایک لفظ کو ہم دیکھتے ہیں جی۔ الحمد، یہ حمد کا لفظ قرآن مجید میں 43 مرتبہ آیا ہے۔ عربی میں حمد کے معنی خوبصورت انداز میں تعریف و ثنا کرنا ہے، یعنی اچھائی اور خوبی کے بیان کو حمد کہتے ہیں۔ مجازن یہ شکر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ ارشاد باری ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض جعل الظلمات والنور، کہ سبھی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ اور جہاں یہ کسی نعمت کے حوالے سے آیا ہے اس وقت یہ شکر کے معنی میں، جیسے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دو بیٹے عطا کیے۔ تو اصلاً شکر گزاری کے لیے ہی تعریف و توصیف بھی کی جاتی ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب معنی ہیں۔ للہ، اللہ، اللہ، یہ اس کی لغوی بحث جب کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اسپیشل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نام، اور یہ الہ کے اوپر الف لام لگا کے اس کو خاص کر دیا، یعنی خاص معبود کے معنی میں ہے۔ تو اللہ کے معنی اس خاص معبود کے ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ اس میں ذات ہے اور باقی تمام اسماء الحسنہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ کسی بھی مخلوق کے لیے اللہ کا لفظ کبھی استعمال نہیں ہو سکتا، یہ فقط خالق حقیقی کے ساتھ مختص ہے، اور یہ قریباً 2 6 9 7 مرتبہ قرآن مجید میں آیا۔ رب العالمین، یعنی رب العالمین سورہ فاتحہ میں، عربی میں رب کے معنی پالنے والے اور پرورش کرنے والے مالک و آخک ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ پرورش کرنے والا صرف جسمانی پرورش کرنے والا نہیں ہے، بلکہ عقلی، روحانی اور ہر اعتبار سے پروان چڑھانے والا ہے۔ یعنی ربوبیت میں پرورش کرتے ہوئے اسے تکمیل تک پہنچانے کے معنی بھی شامل ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ رب 904 مرتبہ آیا ہے۔ عالمین، یہ عالم کی جمع ہے، اور یعنی عالم دنیا کو کہتے ہیں، جہان کو کہتے ہیں، تو عالمین جمع ہے جو کم از کم 3 سے 10 تک پر دلالت کرتی ہے۔ تو عالمین سے مراد بہت سے جہان ہیں جی، تو سبھی جہانوں کا پالنے والا عالمین، یہ قرآن مجید میں 73 مرتبہ آیا ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کے الفاظ دونوں رحمہ رحمت سے ہیں، دونوں صفت کے صیغے ہیں، اور ان کے معنی یعنی رحمت کا معنی یا اس کے مادہ کا معنی نرمی اور رقت کا ایسا جذبہ ہے جس سے کسی دوسرے کے لیے احسان اور شفقت کا ارادہ جوش میں آئے۔ یعنی رحمت میں محبت، شفقت، مہربانی اور فضل و احسان کا جامع مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں اگرچہ قریب المعنی ہے، یعنی رحمان اور رحیم ایک ہی مادہ سے بنے ہیں، لیکن دونوں الگ الگ صفات الہی کے مظہر ہیں۔ اور باریک فرق کیا ہو سکتا ہے جی، وہ یہ ہے کہ رحمان کے معنی اس ذات کے ہیں جس میں رحمت کی بے شمار فراوانی ہے، اس کے پاس رحمت اور محبت اور شفقت اور مہربانی کے بے انتہا لاتعداد خزانے ہیں، جبکہ رحیم فعیل کے وزن پر ہے اور اس کے معنی میں استمرار پایا جاتا ہے۔ تو یعنی اس کے معنی میں فعل پایا جاتا ہے، یعنی وہ ذات جو ہمیشہ رحمت کیے جاتی ہے، مستقل رحمت کرتی رہتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دونوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زمانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رحیم صفت ہے، اس میں فعلیت پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ اس کی رحمان جو ہے وہ اس کی
اسمی صفت ہے. قرآن مجید میں رحمان کا لفظ 57 مرتبہ اور رحیم کا لفظ 115 مرتبہ ہے. رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، جبکہ رحیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی قرآن مجید میں ایک دفعہ استعمال ہوا ہے. رؤوف رحیم. مالک، یہ ذو ملک، ذو ملک کے ہیں جی. ذو ملک یعنی آقا، اور مالک اور صاحب تصرف اور با اختیار ہستی کے ہیں. صاحب ملکیت مالک ہوتا ہے. اگر اسے ملک پڑھیں گے، ملک تو ملک بادشاہ ہوتا ہے جی، حاکم صاحب اقتدار. دونوں طرح پڑھنا قرآن مجید کی دو مختلف قراتوں میں رائج ہے، مالک بھی اور ملک بھی. یوم الدین، تو دین اور یوم عربی زبان میں دن یا کسی مرحلے یا وقفے یا واقعہ کے معنی میں آیا ہے. تو یہاں یوم سے مراد قیامت یا آخرت کا دن ہے. اس کی جمع ایام آتی ہے، اور یہ قرآن مجید میں کل 375 مرتبہ ہے. الدین یہ مصدر ہے، اور یہ 4 معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں: بدلہ، حساب، جزا اور سزا، اطاعت اور فرمانبرداری کے معنی میں، الا للہ الدین خالص، اور قانون یا ملکی قانون کے معنی میں، جیسے کدنا علی یوسف، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہا، تو پھر وہ ایک معاملہ ہوا کہ ان کے وہ برتن نکلا، اور پھر وہ قانون کے اعتبار سے. تو فی دین الملک، یہاں پہ دین قانون کے معنی میں. ضابطہ حیات یا نظام زندگی کے معنی میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سچا دین صرف اسلام ہی ہے. ایاک نعبد، نعبد عبادت سے ہے جی خشوع و خضوع کے ساتھ جھکنا، اور کسی کی عظمت تسلیم کرتے ہوئے امید یا خوف سے اس کے آگے تصور کے ساتھ جھکنا کہ اس کے پاس عظیم و برتر طاقت ہے جو عقل انسانی سے ماورا ہے. نستعین استعانت سے ہے جی کسی ایسے کام میں مدد مانگنا جیسے ظاہری اسباب و وسائل کے ذریعے پورا کرنا ممکن نہ ہو. یہ صرف قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ ہے. اہدنا، یہ ہدا یہدی سے ہے. اس کا معنی ہے راستہ دکھانا، راہ پر چلانا اور منزل مقصود تک لے جانا. تینوں معنی ہیں جی اس میں. تو اہدنا یہ فعل امر ہے، ہمیں راستہ دکھا. صراط المستقیم، صراط کے معنی راستہ کے ہیں. یہ یعنی ہدایت اور رہنمائی کا جو راستہ ہے وہ صراط ہے. اور مستقیم کے معنی سیدھا کے ہیں. یہ استقام سے اس میں فاعل ہے، مستقیم درست سیدھا. انعمتا یہ انعام سے ہے، جس کے معنی ہے انعام کرنا، فضل کرنا. قرآن مجید میں انعمتا کل 5 مرتبہ آیا. مغضوب یہ غضب سے ہے، غضب غصہ، اور مغضوب اس میں مفعول ہے، یعنی جن پر غضب کیا گیا، جو غضب کے مستحق ہوئے. یہ بھی قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ ہے. دالین یہ دال کی جمع ہے، دلہ دال لام لام زواد لام لام دواد لام لام. اس کے معنی گمراہی کے ہیں، دلالت گمراہی اسی سے ہے. اب ہم مختصراً جی اس کی چند تفسیری جہات کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن مجید کے سبھی مضامین اجمالاً یا اختصاراً یا خلاصتاً سورہ فاتحہ میں آ گئے ہیں. وہ کیسے ہے جی؟ وہ ایسے ہے کہ قرآن مجید دین حق کے بنیادی مقاصد اور مطالب کی تفصیلات مہیا کرتا ہے، اور سورہ فاتحہ اس تفصیل کے لیے اجمال ہے. یہ قرآن مجید کا مقدمہ اور ابتدائیہ ہے، اسی لیے اس میں قرآن مجید کے جملہ مطالب و مقاصد و مضامین ایک نوع سے خلاصتاً ذکر کر دیے گئے ہیں. اور یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے حقیقتاً کہ اس نے خود ہی مطالب قرآن کی تلخیص مہیا کر دی کہ اور بحر ناپیدا کنار کو کوزے میں بند کر دیا، کیونکہ کسی بھی طرح کی انسانی کاوش سے یہ ممکن نہ ہو پاتا. کسی بھی کتاب کے مقدمہ میں یا اس کے ابتدائیے میں اس کتاب میں موجود چیزوں کی طرف اشارتاً ذکر کیا جاتا ہے، ویسے ہی سورہ فاتحہ بھی
چونکہ یہ فاتحۃ القرآن ہے، یہ ام القرآن ہے، تو اس میں قرآن مجید کے سبھی مطالب یا مقاصد بیان کر دیے گئے ہیں، اور یہ ہم 3 وجوہات کی بنا پر کہتے ہیں جی۔ وجہ اول یہ ہے کہ قرآن مجید عرفان الہی تک رسائی حاصل کرنے کی تعلیم پر مشتمل کتاب ہے، اور یہی تعلیم سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ ایک ترتیب کے ساتھ نفذ مضمون کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں تو سبھی کائنات، سبھی عالمین میں اللہ رب العزت کی ربوبیت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین جب ہم کہتے ہیں تو یہ تصور ہوتا ہے، اور اس ربوبیت کی بنیاد رحمت و شفقت و محبت پر قائم ہے۔ اس کی عنایات و انعامات لامحدود ہیں۔ پھر مالکیت و بادشاہت اور عدل و انتظام کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اور مالک یوم الدین کی بات آتی ہے۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد بے اختیار بندگی کے جذبات ابھرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر سر تسلیم عبادت و بندگی و غلامی کے لیے جھک جاتا ہے، اور عجز و درماندگی کی انتہا عبادت ہے، غلامی ہے، بندگی ہے۔ تو اس کے بعد پھر یقین کے ساتھ مدد مانگی جاتی ہے، ایاک نستعین، اور وہ مدد کس معاملے میں مانگی جاتی ہے کہ پھر اس رب کی رضامندی و انعامات کی طلب دل و دماغ میں جاگتی ہے، اس کی تلاش و جستجو شروع ہوتی ہے، کون سا راستہ ہے جو اس تک پہنچائے گا، اس کی رضامندی اور خوشنودی دلوائے گا۔ جبلی، حسی، عقلی، وجدانی سبھی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے باوجود یہ معلوم ہوتا ہے کہ منزل مقصود حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اس کے لیے کسی قطعی دلیل اور سیدھی راہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم عاجز و درماندہ ہیں، ہم حقیر اور فقیر ہیں، اور ہدایت اور درست راہ کی ہدایت بھی اسی جناب سے ہمیں میسر آ سکتی ہے۔ تو پھر طلبگار ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے رہنمائی ملتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ سیدھی راہ انعام یافتگان کی راہ ہے، اور وہ انبیاء اور رسل اور صدیقین و صالحین کی راہ ہے، اور اس انعام یافتگان کی راہ کو پا لینے کے بعد بھی وہ مسلسل دعا گو ہے کہ باری تعالیٰ گمراہی سے بچانا اور غضب و غصے سے محفوظ رکھنا، چونکہ استقامت بڑی چیز ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے جی اس کے اجمال ہونے کی، کہ قرآن مجید کے 3 ہی بڑے مضامین ہیں، ایک توحید ہے، دوسری رسالت اور تیسرا عقیدہ آخرت۔ تو سورہ فاتحہ میں بالترتیب تینوں کا خوبصورت بیان موجود ہے۔ اور تیسری وجہ کہ قرآن مجید نے انسانوں کی فلاح و بہبود اور کامیابی اور کامرانی کے لیے جو مکمل ضابطہ حیات مہیا کیا ہے، اس ضابطہ حیات کا اجمال سورہ فاتحہ میں مذکور ہے۔ صحت عقیدہ، اخلاص عمل، احتساب و نگرانی، منزل کا درست تعین، اور پھر اس پر استقامت اور غلطی و گمراہی سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا، حق و باطل کی پہچان اور باطل سے عدم تعاون و مصاحبت، یہی قریب وہ بنیادی صفات ہیں جن کو عملی جامہ پہنا کر دنیا و آخرت میں فلاح و بہبود مقدر کی جا سکتی ہے، اور ان کا بیان سورہ فاتحہ میں بہت خوبصورت انداز میں موجود ہے۔ انسانی شخصیت پر اثرات، یہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جی، اور دعا بنیادی طور پہ خواہش اور تمنا ہوا کرتی ہے، اور یہ خواہش جتنی زیادہ شدید ہو اتنی ہی زیادہ اس کی قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں، اور جب وہ دعا اور خواہش کثیر و ذکر ہو جائے تو انسان کی شخصیت پر خود بخود اس کے اثرات مرتب ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے سورہ فاتحہ کی 7 آیات کا رنگ انسانی شخصیت پر چڑھنے لگے تو وہ اپنے کمال و اتمام کی جانب گامزن ہونے لگتی ہے۔ اب وہ 7 خصوصیات کیسی ہوں گی سورہ فاتحہ سے جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں؟ پہلی خصوصی ہے جی آفاقی اور عالمگیر فکر و خیال، کہ جیسے ہی آپ الحمدللہ رب العالمین، آپ اس اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں جو سبھی جہانوں کو پالن ہار ہے، سبھی جہانوں کو پالنے والا ہے، تو آپ کے فکر و خیال میں ایک خاص وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ یعنی اب آپ اپنے صرف ایک اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتے، صرف اپنے گلی محلے کے لیے نہیں سوچتے، صرف اس ایک دنیا کے لیے نہیں سوچ رہے ہوتے، بلکہ آپ کی فکر کا کینڈا بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اور پھر رحمت و شفقت، جب آپ رحمان اور رحیم دونوں صفات
کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے اندر انسانیت کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. رحمت و شفقت اس رب کی جو سبھی جہانوں کو پالنے والا ہے، ان میں ساری چیزیں ہیں، ان میں کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں. ہر چیز پر اس کی ربوبیت اور اس کی رحمت اور رحمانیت یکساں سایہ فگن ہے. تو دوسرا جو داعیہ یا صفت پیدا ہوتی ہے وہ رحمت و شفقت کی اور انسانیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد عدل و انصاف اور امانت و دینا. مالک یوم الدین، سزا و جزا کے تصور کے ساتھ ہی عدل و انصاف کی صفات انسان میں جنم لیتی ہیں. اور پھر استغنا اور عزت نفس کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جھکنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقی سارے خداؤں یا باقی سارے معبودوں سے مستغنی ہو جاتے ہیں، باقی مخلوقات سے مستغنی ہو جاتے ہیں اور صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں. تو آپ کے اندر عزت نفس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عز و نیاز مندی اور شوق و ذوق بڑھتا ہے. اور پھر جب راہ مستقیم یا آپ سیدھی راہ کی ہدایت طلب کرتے ہیں تو سیدھی راہ وہی راستہ ہے جو درمیانی ہے، کیونکہ یہ اسلام جو ہے یا دین اسلام یا شریعت محمدی ہی صراط مستقیم ہے، اور یہ درمیانی راستہ ہے، معتدل راستہ ہے کہ ہماری امت وسطہ ہے، اور حق پرستی اور حق و باطل کی پہچان کی صفت پیدا ہوتی ہے. یعنی انعام یافتگان کی طرف جب بڑھتے ہیں آپ، اور جو مغضوب علیہ لوگ ہیں اور ضال لوگ ہیں ان سے آپ دور ہٹتے ہیں، تو گویا آپ حق و باطل کو پہچاننے کے لائق ہو جاتے ہیں، اور حق و باطل میں پھر آپ حق کو ترجیح دینے لگ جاتے ہیں. یہ 7 آیات سے قریب 7 ایسی صفات ہیں جو انسانی شخصیت میں پیدا ہوتی ہیں. اور جتنا جتنا سورہ فاتحہ کے مضامین پہ غور کرتے جائیں، معانی پہ غور کرتے جائیں، تو جیسے جیسے یہ 7 آیات پہ غور و فکر بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے آپ کی شخصیت میں یہ صفات بھی پیدا ہوتی جائیں گی. سورہ فاتحہ کی شخصیت پر روحانی اور باطنی اثرات. اہل طریقت اور روحانیت کے نزدیک نفس انسانی 3 بنیادی خصوصیات سے عبارت ہے. ایک ہوا و ہوس ہے، ایک غضب ہے اور ایک شہوت ہے. تو ہوا و ہوس کے نتیجے میں ہی اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، حسد، لالچ، نفرت، بخل اور تکبر بھی کسی حد تک. تو اللہ رب العالمین کی وسعت سے آگاہی کے بعد جو جو اس پر یقین ہوتا جاتا ہے، جو جو انسان اس کے بارے میں غور و فکر کرتا جاتا ہے، یہ ہوا و ہوس، یہ لالچ، حسد، یہ سارے شکر و امتنان اور استغنا و یقین سے تبدیل ہونے لگتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نعمت دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ موتی حقیقی یا منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. ایسی صورت میں آپ کے اندر حسد نہیں پیدا ہوتا. غضب، جب آپ خالق کل شیء کی رحمان و رحیمیت پہ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کا غصہ شفقت سے بدلنے لگ جاتا ہے، اور آپ کافروں اور گناہ گاروں کے کفر و گناہ کے باوجود اس خالق کے بندے بن جاتے ہیں جو انہیں رزق بھی دیتا ہے، ان پر نعمتوں کے دروازے بھی کھلے رکھتا ہے، اور ان کی سرکشی کو اور ان کے کفر کو برداشت بھی کرتا ہے. سورہ فاتحہ اور طلب ہدایت بہت اہم مضمون ہے جی. جیسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ اس دعا میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد جو پہلی دعا آئی ہے وہ ہدایت کی طلب کی دعا ہے جی. تو سورہ فاتحہ میں پہلی مرتبہ دفتن انداز دعائیہ ہوتا ہے تو ہدایت طلب کی جاتی ہے. یعنی در حقیقت صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے در دولت پر دستک دینے کا حکم دیا جا رہا ہے. حالانکہ ہدایت اور درست و نادرست کی پہچان کی کئی استعدادیں انسان کے اندر بھی خلقی اور طبعی طور پر رکھی گئی. مختلف داعیات ہیں جن میں اس کا فطری داعیہ ہے، جبلی داعیہ یعنی اس کی نیچر ہے جو اچھے اور برے کو بہتر جانتی ہے. پھر حصی داعیات ہیں
اس کی جو 5 سینسز ہیں، حواس خمسہ سے حاصل کی گئی معلومات کی بنیاد پہ وہ درست نادرست کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ پھر عقل ہے، عقل کی روشنی میں وہ چیزوں کو پرکھتا ہے۔ پھر ایک اس کے پاس صلاحیت وجدان کی ہے، الہام کی ہے، جو صفائے قلب کے باعث یا روحانی ایکسپیرینس کے باعث اسے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ہدایت ان سب دائیات کے موجود ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے طلب کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ سبھی ذرائع ظنی ہیں جی۔ وجدان بھی ایک ظنی ذریعہ ہے اور یقینی اور قطعی نہیں، ان میں احتمال خطا موجود ہے۔ یہ سبھی حقیقت کے علم یا علم حقیقت یا حقیقت تک رسائی کے لیے ناکافی ہیں۔ تو ان سب وسائل کے ہوتے ہوئے بارگاہ الہی میں دست سوال دراز کرنے کی تلقین کا صاف معنی یہ ہے کہ انسان اس حقیقت سے آگاہ ہو جائے کہ سبھی انسانی استعدادیں منزل کا سراغ تو دے سکتی ہیں، یہ چراغ راہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن منزل تک پہنچانا صرف ہدایت ربانی سے ہی ممکن ہوگا۔ اقبال کا شعر ہے جی، 20 میں لکھا ہوا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں۔ تو حتمی و یقینی صراط مستقیم اور ہدایت کی راہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ وہ وہی ہے، انبیاء اور رسل کی ہے۔ اور پھر جب انبیاء اور رسل موجود نہ ہوں تو پھر من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک الذین انعم علیہم، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے نام کیا، پہلے انبیاء ہیں، پھر شہداء ہیں، اور پھر صالحین ہیں جی، جو محبت وحی ہیں، وحی اور رسالت ہی یقینی راستہ ہے۔ ابلیس نے بارگاہ الوہیت میں قسم کھا کر کہا تھا کہ لاقدن لہم صراطک المستقیم، کہ میں تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راہ اگر سیدھی مل گئی، راہ مستقیم ہدایت کی راہ مل گئی تو بھی یہ ناکافی ہے، چونکہ ابلیس نے بھی وہیں ڈیرا لگایا ہوا ہے، اور چونکہ ڈاکہ اسی جگہ پڑتا ہے جہاں کچھ مال و زر موجود ہوتا ہے۔ تو اب ہدایت کے بعد پھر استقامت کی دعا بھی ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں جی کہ ہدایت کے 3 مدارج ہیں، کہا جاتا ہے کہ 3 مدارج ہیں، اور یہاں پہ جو ہدایت طلب کی جا رہی ہے وہ اصلاً ایصال الی المطلوب ہے۔ پہلا ہدایت کا درجہ ہے عرفان الغایہ، جس میں مقصد اور نصب العین کا شعور اور معرفت عطا ہوتی ہے۔ ایک ہے ارات الطریق، کہ صرف جس میں راستہ دکھا دیا جائے اور منزل تک پہنچنا جس راستے سے ممکن ہو اس کی طرف رہنمائی کر دی جائے۔ اور ایصال الی المطلوب یہ ہے کہ آپ کسی سے راستہ پوچھیں اور وہ آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے، تو اس میں گمراہی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں ایسے ہی ہدایت طلب کی گئی ہے جی۔ فقط ہدایت پا لینا کافی نہیں ہوا کرتا جی، بلکہ اس راہ پر استقامت بھی ضروری ہے۔ یہ شدید نازک مرحلہ ہے، اور اس مرحلے سے بخیر و خوبی اللہ رب العزت کی حمایت و نصرت کے بغیر ممکن نہیں ہوا کرتا۔ سورہ فاتحہ ہمیں ہدایت و استقامت کی طلب کے ساتھ ان کی 2 شرائط بھی بیان کر دی گئی ہیں، اور وہ نیکوکاروں کی صحبت اور بدکاروں سے دوری و اجتناب ہے۔ ہدایت کا مظہر یہ ہے کہ انعام یافتگان بندوں کے نقش قدم پر چلا جائے، اور پھر استقامت یہ ہے کہ مغضوب و ضال افراد کی صحبت اور راہ سے کنارہ کشی اختیار کی۔ یعنی استقامت کا مفہوم بھی سورہ فاتحہ میں یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کھڑے رہنا ہے درست راہ پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بری چیزوں سے، مغضوب علیہ یا ضال لوگوں کے راستے سے بچتے رہو، انعام یافتگان کے راستے پہ ٹکے رہو اور مغضوب اور ضال لوگوں کے راستے سے بچتے رہو۔ تو امام علی علیہ السلام کہ جس وقت شہادت کا وقت آیا تو آپ نے یہ فرمایا، آپ نے یہ نعرہ لگایا، فزتو ورب الکعبہ، کہ میں کامیاب ہو گیا قسم ہے رب کعبہ کی۔ تو یہ استقامت اور ہدایت اللہ تعالیٰ سے یہی 2 دعائیں مانگی گئی ہیں، اور ہم بھی یہی 2 دعائیں مانگ کے اس آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں راہ ہدایت، راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بخیر ہو، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار
ان کے خاتموں پر ہے. اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے جی. آمین. بہت شکریہ. وما علیہ الا البلاغ. شکریہ ریحان آج کی نشست کا. ویسے یہ آخر میں وہ اعمال کو دارمدار ان کے کیا اعمال کا دارمدار ان کے اختتام پہ ہے، یہ تھا میرا خیال. لیکن وہ اعمال کا دارمدار تو نیتوں پہ نہیں ہوتا. جی سید صاحب، دو روایات ہیں، دو احادیث ہیں، انما الاعمال بالنیات اور انما الاعمال بالخواتیم. تو کسی بھی معاملے کی جو گزر چکا معاملہ ہے اس کے اگر اچھے یا برے ہونے کو دیکھنا ہو تو اس کے خاتمے کو دیکھ لیتے ہیں. تو ایسے ہی افراد بھی ان کے بھی خاتمے کو دیکھا جاتا ہے کہ انجام ان کا کیا ہوا. چونکہ درمیان میں تو گنجائش ہے نا کہ توبہ کا دروازہ، جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 میں سے جو توبہ کا دروازہ ہے، باب التوبہ، وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. اور وہ چونکہ کھلا رہتا ہے، جب نظر نہیں آ جاتا، یعنی موت کا وقت نہیں آ جاتا، تو کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالخواتیم. اسی لیے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگی جائے. جی یہ دونوں روایات موجود ہیں شاہ صاحب. یہ شاید میرا خیال وہ خاتمے سے یہاں میرا خیال وہ نیت، اور یہاں نیت اور خاتمہ میرا خیال ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا غالباً، کیونکہ یہاں خاتمے سے جو مراد ہے وہ بیسیکلی اگر نیت اچھی ہوگی تو اختتام بھی اچھا ہی ہوگا. اختتام سے جو مراد یہاں ہے غالباً. تو میرا خیال شاید ان دونوں روایتوں میں میرے خیال کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، کیونکہ جس طرح مطلب خاتمے کو آپ یہاں ایکسپلین کر رہے ہیں وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نیت اگر خراب ہو تو اختتام بھی برا ہو. اختتام اچھا ہو، یہ نیت اچھی ہوگی تو اختتام بھی اچھا ہوگا. یہی بیسیکلی یہی مراد ہے نا آپ کی.